is food security, and long term they will be able to fend for themselves. And obviously, in times of humanitarian disasters like currently, provision of food and clean water to them. So I'll go through some of the activities that we've been having. Just briefly, you can get more details on our website and through Imam Hassan Foundation. And one of these is the eye camp, which we hold in various different parts all over the country. So far, 125 eye camps that have been held. We reached out to more than 50,000 people, and almost 7,000 surgeries have been done for people to regain their vision. People who have been blind for 10, 15 years, children who have never seen, they've been blind since childhood, and now they're able to see. And that's the motivation when we see them coming back to life after those surgeries, that motivates us to keep on. And all that is completely free of charge. Our latest project has been a similar model going into orthopedics. People have been lingering on in hospitals, unable to pay for surgeries on their bones, which have been fractured in road traffic accidents. And oftentimes, these are the young breadwinners of the family. So the whole family then suffers. There are stories that we can tell of people, the families being chucked out of their rented homes because of inability to pay their rent. Children out of school, they can't pay their fees because their father, who is the only breadwinner, is lingering in hospital, unable to pay for the surgery. So we provide for that free of charge, and there are many great motivational stories that we can tell of how they went back, and now the families are back into their normal lifestyles. Medical referrals for different cases that we find in the villages who have been unable to get help. Elderly houses. This is another very exciting project that we embarked upon. Often the elderly in those villages, they are not taken care of, marginalized. Their mud houses are also falling apart, and they are almost out there in the open. So if you see this picture of this couple that we found living in that hut, and the reason that we have put up that banner of steps was because there was no wall there to protect them from the wind and the heat and the sunlight and the wild animals that prowl around there. We put it up there for their protection while another house was built for them. And the evening that the house was ready and they could move in, we went in there and packed their whatever little they had, which fitted into that small suitcase you see there. That's all their possessions. And we took them to their new house, and they were so much surprised and in awe that, really, is this our house? And we said, yes, now this is your house. And then we made them sit on that bed, and they said, is this our bed? And the foam cushion on top of it, the mattress, they said, we can sleep on this mattress? They said, yes. The next morning when we went, they were still inside, and we knocked, and they came out, and we asked, how is it now? We brought breakfast for you. And they said, we have never slept like this ever. We've always been sleeping on the ground in that mud house. And the man told us that never in my life have I woken up and the sun was already out. This is the first time that I overslept and I saw the sun had come out before I woke up. Student sponsorship. There are many really talented boys and girls out there. So when
We provide sponsorship to them. And these are the results that we have seen. An ophthalmic surgeon who now volunteers in our eye camps, somebody doing education, and she is showing leadership qualities even at national levels, and quite a popular lady in Kenya, a lawyer with his own firm who came to us, in a very destitute situation, a blind boy who came to our very first eye camp. Somebody held his hand and brought. He got cornea transplants. He went on to university and got 2 degrees now in economics and finance. School renovation, which Abbas Ali alluded to, and there are many schools that we have touched with classrooms and other facilities that go on. And thanks to Imam Hassan Center and Foundation, that also was supported through them. So thank you very much, everybody, for listening in, and thank you very much, Imam Hassan Center and Foundation, for all the support that you've been providing for various different projects that go on to improve the lives of people. So in appreciation, we have a token. Abbas Ali, if you can come and receive it on behalf of the foundation. Yes, there are also some reports of our collaboration and all the projects that we have done together. Thank you. Thank you very much, Dr. Mohsin. Inshallah, we've got a few things that we'll be working with towards the next 12 months, both in Kenya and in Tanzania. We are split community here in the African side. We have to be fair to all sides, but inshallah, we'll work together across there. And alhamdulillah, Dr. Mohsin, just to let you know, you've seen a little bit about Imam Hassan Center, but alhamdulillah, we've been able to contribute to many places around the world. It's not just a focus. People know with India, Pakistan, of course, is the recent one. Parts of Africa, parts of the Middle East, etc. So inshallah, where we can, and it's I think person for person, it's one of the most generous communities that you will see, and inshallah, we hope to look forward to working with you into the future as well. From Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Jazakallah, everybody. Inshallah, we should be commencing our program of the Shahada of Bima Sumayqum. Without further ado, I would like to request our respected scholar Al-Hajj MohammedAbbas Virjee to come and present his lecture with aloud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. My respected elders, respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we've gathered here tonight specifically to commemorate the demise anniversary of Sayyidah Fatima Ma'asuma, Salamullah alayha, the beloved sister of our 8th Holy Imam, the beloved daughter of our 7th Holy Imam. And inshallah, the Urdu lecture, inshallah, will shed more light on this holy personality. But just for a bit of barakah for ourselves, as we know, Sayyidah Fatima Ma'asuma, her name was Fatima. Ma'asuma was the title that was given to her by one of the Imams, either Imam Kadhim or Imam al-Rida alayhi salam. And when the Imams give titles to an individual, it's not random. There's meaning behind the titles. And giving the title to someone Ma'asuma means it's someone who is divinely protected. So it just shows the high level of purity and spirituality that this lady possessed. Of course, this isma is not the isma at the level of the Ahlul Bayt alayhimus salam, nonetheless a very high level of spirituality. And it is because of the barakah of this lady who lived in Qum only for a couple of weeks before she passes away. But it's the barakah of this lady that Qum was, is, and will always remain a center of knowledge of Shi'as. It's become a fountain of knowledge. Tens of thousands of scholars, if not hundreds of thousands of scholars, have graduated from the houses in Qum, and the knowledge, because of the barakah of Sayyidah Fatima Ma'asuma, has spread to all parts of the world. Such beautiful ahadith we have from the Imams alayhimus salam about the status of Sayyidah Fatima, that Imam Rida alayhi salam says that whoever visits Sayyidah Fatima Ma'asuma, whoever visits my sister in Qum, is as though this person has visited me, meaning Imam Rida alayhi salam. Another hadith says that whoever visits Sayyidah Fatima Ma'asuma in Qum, wajabat lahul jannah, paradise becomes obligatory for this person. So there's a lot of discussion that there is behind why the Imams have given this lady such high spiritual status. But inshallah, that we'll hope that the Urdu lecture inshallah covers this. We'll try and keep it really short. The lecture that we have, we don't have PowerPoints, do we? Have we? No. We have? Am I connected? Allahumma salli ala Muhammad wa ali. So we began a series of discussions, an interactive session. I don't know, it won't be perhaps too interactive today, but about some practical topics that we started off with, called Islamic Lifestyle, based on the book by Ayatollah Jawadi Amuli, Islamic Lifestyle. This is a course that has been taught by Sheikh Shumali. And we had discussed a hadith from Rasulullah where he says that an intelligent person, if a person's really intelligent, splits his free time into 4 parts. This is a hadith that we had discussed last week. One part is that a person needs to allocate his free time to munajat with Allah subhanahu wa ta'ala, to communication with Allah, to worshipping with Allah, to reading the Holy Quran, deliberating on the message of the Holy Quran, right? So there was one part. The second one was, there has to be one part dedicated to self-accounting, muhasabatun nafs, that at the end of the day, a person takes account of what he has achieved. How profitable has my day been in terms of my investments for the akhirah? How much loss have I made when it comes to the investments of the akhirah? One has to take account of himself. The third was visiting scholars.
learning from scholars, taking advice from scholars, seeking knowledge. And the fourth was spending our time in permissible things that are halal, permissible entertainment. And it is this fourth portion, the hadith says, that gives the strength to perform all these three things. So if a person, we had discussed this last time, spends 8.5 hours working or studying or at university, this is something that all of us have to do. We don't have a choice. We have to go and work. Then we have the other 8.5 hours or so that we perhaps spend time resting, sleeping, attending to our necessary needs like using the bathroom, etc. Another 8.5 hours. Then we have the 30%. So this hadith is based on what we do with that 30%, dividing it into 4 parts. Considering the occasion that we are in today, Sayyidah Fatima Ma'asuma, where so many of our scholars have attributed their scholarly success from the barakah of this holy lady, today we want to focus on one part of these 4, and that is learning and seeking knowledge in Islam. There is a lot to talk about when we talk about knowledge and learning and teaching in Islam, where we dedicate certain part of our day to learning. Inshallah, today we just want to mention very quickly a few ahadith and some ayat of the Holy Quran that shed light on the importance of learning and seeking knowledge in Islam. Inshallah, in the subsequent weeks, we'll talk about certain benefits of knowledge, certain etiquettes that we have of knowledge. Once we have that knowledge, what do we do with it? Who do we seek the knowledge from? When do we start sharing and teaching this knowledge, etc., etc. For today, inshallah, very quickly, we'll go over a few ayat of the Holy Quran and some ahadith about the emphasis that Islam has placed on seeking knowledge. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I'm going to go through this ayat really quickly, so inshallah if you can listen quickly as well, please. First ayah is Inna Bismillah Rahman Rahim. Innama, can't go fast. Wherever in Quran we see innama, respected brothers and sisters, a bit of a detour, a bit of a, moving away from the topic. Whenever there is innama in the Quran, this means in English, certainly, verily, exclusively. It's not usually translated like this. Inna is different from innama. Innama is verily only this thing applies. Only one thing applies. It's exclusive to this one thing. What does this ayah mean? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. There is only one group of individuals who have reverential fear of Allah subhanahu wa ta'ala. What does reverential fear mean? They've understood the might and the exalted status of Allah subhanahu wa ta'ala, and therefore whenever they think of Allah, their hearts shake. Which group is this? Ibadihi al-ulama, the people who have knowledge. We've heard of the Ahlul Bayt alayhimus salam. Before, when they were doing wudu, the color of Imam Hassan alayhi salam, his face would change. They would start trembling. This is because of the knowledge they have of the exalted nature of Allah subhanahu wa ta'ala, exalted status of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Quran says there's only one group that enjoys this khashya. Khashya is translated in English as fear. It's not fear. Khawf is fear. Khashya is this reverential fear. Fear out of respect for who you're standing in front of. So number one. Number two, the other ayah, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala raises in rank, raises in honor and dignity two groups of people. Those who have iman, الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, and وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, and those who have been given knowledge. These are the groups that Allah elevates. Iman and those who have knowledge. Inshallah, we'll come to what kind of knowledge. Third, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah puts a rhetoric question. A question where the answer is very obvious. Say, are those who know and those who don't know equal? It's a very obvious answer, but it's something to reflect upon. So these are certain ayat that we have. When it comes to the emphasis on seeking knowledge, let's look at quickly a few ahadith. Number one, طلب العلم فريضة على كل مسلم. Seeking of knowledge is obligatory, is wajib. There is no exception. على كل مسلم, on every Muslim. Interestingly, this hadith doesn't stop there. The hadith says على كل مسلم ومسلمة. Usually when the hadith says Muslim, it includes everyone. But just so that the penny drops
And no one has an excuse. Rasulullah says, on every Muslim, male and female, seeking knowledge is obligatory. 1. 2, seek knowledge. Utlubul ilm, walau bis-sin. Travel all the way to China to seek knowledge. Even if you have to travel to China, seek knowledge. Maybe China was used perhaps at that time because it was so far, it was difficult to travel to China. But seek knowledge to China, up to China, even if you have to seek knowledge, go to China. 1. 2, maybe China at that time was the cradle of civilization. It was a place where knowledge was, it was a source of knowledge. So seek knowledge even if you have to go there. Meaning, do anything that it takes to seek knowledge. Seeking knowledge is not something passive that we sit and expect this to get into our minds. 2. 3, seek knowledge from the cradle to the grave. Min al-mahdi ila al-lahad. What this means is whatever age you may find yourself in, you have to seek knowledge. There's one hadith of Unwan al-Basri. He goes to Imam al-Sadiq alayhi salam at the age of 94 years old. At the age of 94, he asks Imam al-Sadiq alayhi salam, Imam, teach me some knowledge. Give me some knowledge. And the hadith that Imam alayhi salam gives this 94-year-old man is a profound hadith. It's so profound that some of our urafa say, keep this hadith in your pockets as a daily prescription. Imam didn't tell him, you're 94, you have dementia and, Alzheimer's no. Imam gives him, so 94. So there's no excuse for those of us who are not 94. Another hadith from Imam Sadiq alayhi salam, Imam says that he who gains knowledge for the sake of Allah, number 1, acts upon that knowledge for the sake of Allah, 2, and then teaches it for the sake of Allah, is called great in the kingdom of the heavens. Meaning this person is praised amongst the inhabitants of paradise. What about those of us, for example, we find ourselves that learning and studying is not part of our daily routine? We say, for example, that we have discussed this last time, that generally the reason that we give is, I'm time poor, I'm very busy, etc., etc. How would our imams address us? Imam al-Baqir alayhi salam, our 5th holy imam, salawatullahi wa salamuhu alayhi, salli ala Ali Muhammad. Imam alayhi salam says, لَوْ أُوتِيتُ بِشَابٍ مِّن شَبَابِ الشِّيعَةِ. If someone brings me one of the youth from amongst the youth of Shi'as, لَا يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, and he is not engaged in studying his religion, لَأَدَّبْتُهُ, I would discipline this youth. It's a scary hadith. It's a very scary hadith. Right? So maybe the question we can ask ourselves is, whenever we find ourselves saying we are busy, we are time poor, etc., etc., perhaps the question we can rephrase is maybe where are we setting our priorities? If we make studying and learning, we're talking about 20 minutes a day, 30 minutes a day as a priority, maybe we wouldn't say that we are not time poor, right? Another thing we can do is perhaps let's ask somebody else, can you analyze my day for me? Because when I look at my day, I always find myself time poor, I don't have time. But ask a third party, someone objectively comes and analyzes your day, and he'd tell us, for example, where we're wasting times, where the loopholes, the pockets of time are. Another hadith from Imam al-Sadiq alayhi salam, our 6th holy imam, on reprimanding someone who is not engaged in learning. He says, لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَى الشَّابِ مِنْكُمْ إِلَّا غَادِيًا فِي حَالَيْنِ. I do not like to see any of my youth, the Shia youth, except in 2 states. Except in 2 states. Oh Imam, what are the 2 states you'd like to see me in? إِمَّا عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا. Either this person is a scholar or he is engaged in learning. He's working to become a scholar. Okay? فَإِن لَمْ يَفْعَلْ. This is a very nice hadith. Beautiful hadith. فَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَرَّطْ. Imam says if a person, one of the youth of the Shi'as, is not engaged in learning or is not a scholar in himself, Imam says farrat, he is wasting his time. Oh Imam,
I'm working full time. No, if you don't have studying as part of your daily routine, if I don't have studying as part of my daily routine, according to my sixth Imam, you are wasting your time. Oh Imam, what if I'm wasting my time? So what? فَإِن فَرَّطْ ضَيَّعْ. And if you waste your time, you will lose out. Imam as-Sadiq alayhi salam. There is some value that you and I will be losing out on, respected brothers and sisters. Oh Imam, what am I losing out on? وَإِن ضَيَّعْ أَثِمْ. If this youth does not have studying and learning and actively seeking knowledge as part of his daily routine, according to my sixth Imam, I am losing out, and if I lose out, it leads me to committing sins. Imam alayhi salam knows and is educating us about the repercussions, the consequences of not having studying and learning actively as part of our daily routine. Imam, what happens if I sin? وَإِنْ أَثِمْ سَكَنَ النَّارِ. If this youth does not have learning and studying actively as part of his daily routine, he loses out one. If he loses out, he is going to be committing sins, meaning the natural consequence of not studying and learning is this person will fall into sin without him knowing. And if he falls into his sins, the inevitable destination for him in the hereafter is the fire of hell. So these are very scary ahadith, respected brothers and sisters, from our holy Imams about the importance and the emphasis of studying. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. And the last point, I think we have about 2 minutes, and the last point is, see, respected brothers and sisters, we're living at a time now, an era now, where we seem to be fed with so much information. Not only the quantity of the information, but the rate at which you and I gain access to this information. We are bombarded with information, not on a daily basis. Pretty much every hour, every half an hour, we have these notifications going. Such that, unfortunately, we find ourselves knowing a lot, knowing very little about many things. So we know little about several things. But when it comes to depth in knowledge about few things, we are lacking that. And that's because of the way the information is being fed to us. This knowledge that we are talking about here is not information based. It's not knowledge that comes to us. It is knowledge that you and I, respected brothers, need to actively seek out. So that's an important point. Number two, we need to go after structured, systematic learning. Last week we had spoken about certain programs in English that are currently available, where, you know, the Hausa programs, we don't have to go to Qom, we don't have to go to Najaf. The Hausa programs are very nicely structured, systematically presented to you and I, and provides a very strong foundation for anyone who then wants to further his studies. But for you and I, as a minimum level requirement, I think these are the structured programs that, inshallah, we need to enroll. And at the end of the day, we can do it in our own times. We don't have to, follow a certain deadline. There are certain assessments that show us how we are progressing with these, the exams at the end of it. And we'll notice that all aspects, all basic foundation aspects of the religion are covered. So that is the requirement, inshallah, for all of us. I think that's about it. If there's any questions or suggestions or any comments, we have a minute to go, inshallah, before the 20 minutes expires. If there's anything. Yes, Habib. Hajj. Yes. Yes. So it's a pretty lengthy hadith. There are certain scholars who use the whole Ashra of Muharram to discuss the... so it's a very beautiful hadith. It will take a lot of time. But, sorry? Yeah, Ahsan, Hajj Hussain, Fajr tomorrow. It's a very beautiful hadith of by Imam as-Sadiq alayhi salam, where Imam gives Moulana al-Basri 9 tips, 9 advices, 9 recommendations,
and which our urafa, our scholars say that it's so important, this what Imam has given to Unwan al-Basri, that we should carry it wherever we are and constantly refer to it. Inshallah, if we get a chance, we can discuss that in length. Inshallah, in the subsequent nights, we'll talk about more the etiquette of learning. There's certain adab that, that we have about learning. Who do we get our knowledge from? What kind of knowledge that Islam recommend and emphasize? Is it all the knowledge, or is it only that knowledge that is beneficial? Who should we get our knowledge from, etc., etc. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. آواز بلندتر صلوات. Inshallah, we should be starting our Urdu program with the recitation of the Marthiyah. I would like to call upon Brother Hussein to come and present the Marthiyah with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad salawat. روکے معصوم آئے کم روکے معصوم آئے کم حکم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری دہاؤں کو ذرا حکم اے میرے علی سن لو آواز تیری سن لو آواز تیری دل بہل جائے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغرباء اے میرے بھائی دیکھنے آئی ہوں میں کم صورت تیری غریب الغرباء دیکھ غربت میری کوئی بتلاتا نہیں کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ اے میرے بھائی رضا اے غریب الغرباء اے مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی میں نہ بازار گئی نہ چھینی میری رضا اے میرے بھائی رضا
جب سے پہنچی ہوں میں دل ہے قابو میں کہا غم زدہ یہ نظر شہر کے پیر و جوان دیکھ کر کالے علم دیکھ کر کالے علم دل دہلتا ہے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا برماد علی محمد صلوات Jazakallah brother Hussein. It is a pleasure to have Syed Tabatabai amongst us. Without further ado, I would like to request our respected scholar Syed Tabatabai to come and present his lecture with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. حیدری محمد و آل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم صدق الله العلي العظيم. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ انہی بیوی کے بارے میں ایک مختصر گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی البتہ مجلس ہو چکی ہے اور آپ حضرات نے تقریر سن لی لیکن بہرحال ہر شخص اپنے مقام پر آ کر کچھ نہ کچھ ذکر اہل بیت کرتا ہے. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک عجیب آیت سورہ طور کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی خطبے میں اپنے تلاوت کی کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ان کی نسلوں نے ان کی جنریشنز نے ان کی اولادوں نے ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی. یعنی اگر کسی کے انسسٹرز دادا پردادا پچھلی نسلوں نے ایمان لائے وہ اور جتنا پرفیکٹ ایمان تھا ایمان جس پرفیکشن پہ تھا اگر ایسے ڈسینڈنٹ نے ان کے ایمان کے سلسلے میں ان کی پیروی کی الحقنا بہم ذریتہم وما علتنہم من عملہم من شیء ہم ان کی نسلوں کو ان کے ڈسینڈنٹس کو ان کے باپ دادا کے ساتھ جوڑ دیا ہم نے اور ہم نے کسی کے بھی عمل کو کم نہیں کیا. اس کا مطلب یہاں سے قرآن ایک قانون دے رہا ہے ایک لا دے رہا ہے ہم کو ایک کلیہ دے رہا ہے وہ یہ کہ اگر میرے دادا بہت مومن تھے بڑے نیک تھے اگر میں نے ان کی پیروی کی ان کو کاپی کیا میری زندگی ریپلیکا بن گئی ان کی زندگی کی تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر میرے فور فادرز تھے جہاں پر میرے تمام بزرگ تھے وہیں پر خدا کہہ رہا ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم ہم نے ان کی نسلوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا. اب یہاں سے ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ معیار کیا ہوا کرائٹیریا کون بنا
فوکل پرسنالٹی کون ہے؟ میرے وہ فور فادرز، میرے وہ بزرگ، میرے وہ دادا پردادا کہ جو ایمان لائے متقی رہے. آپ کے وہ پردادا دادا بزرگ کہ جو ایمان لائے متقی رہے. اگر آپ ان کی طرح عمل کریں گے تو جنت میں جو ان کا درجہ ہوگا، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے الحق نہ بہم. خدا یہ نہیں فرما رہا کہ میں جوڑوں گا، ملحق کروں گا، ان کو وہیں پر رکھوں گا. فیوچر ٹینس نہیں ہے، پاسٹ ٹینس ہے. الحق نہ بہم، ہم نے جوڑ دیا. یہ اپنے باپ دادا کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور یہ مشیت خدا کی ہے، ارادہ خدا کا ہے، کام خدا کا ہے. لہٰذا یہاں سے ایک بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ قانون پروردگار عالم قرآن مجید میں دے رہا ہے. فوکل پرسنالٹی کس کی ہے؟ کرائٹیریا کون ہے؟ بینچ مارک کون ہے؟ میرے وہ دادا، گرینڈ فادر، گریٹ گرینڈ فادر کہ جن کی طرح میں ایمان لے آیا. لہٰذا اب میں بالکل آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. 35 منٹس میں میں نیچے اتر آؤں گا انشاءاللہ. اگرچہ جہاں پچھلا پروگرام تھا وہاں پہ میں نے وعدہ خلافی کر دی. مجھ سے کہا بھی تھا ہمارے دوست نے کہ جلدی اتریے گا، لیکن بہرحال وہ 10 منٹ زیادہ لے لیے. تو یہ مولانا حضرات کے ساتھ رہتا ہے مسئلہ. لیکن آپ بے فکر رہیے کیونکہ آپ پہلے مجلس سن چکے ہیں اور میں اپنے مقررہ وقت پہ اتر آؤں گا. تو جو بینچ مارک ہے، جو کرائٹیریا ہے، جو فوکل پرسنالٹی ہے، وہ کس کی ہے؟ میرے پردادا دادا کی. اب اگر اسی کرائٹیریا کو لے کر آئیں جو قرآن کرائٹیریا دے رہا ہے، قرآن نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان. جو بھی ایمان لایا اس کی نسلوں نے اس کی ایمان کے سلسلے میں کاپی کی، ہم نے اس کی نسلوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. یہ قرآن نے قانون دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. اب میرا سوال آپ سے ہے، بغیر تمہیدی اور مقدماتی گفتگو کے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ رسول خدا کو یہ مانتے ہیں کہ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ آپ کہیں مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ، نعوذ باللہ کہیے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ رسول خدا کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، جو مسلمانوں کا رسول ہے اس کے بارے میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کا رسول ہے جو بہت ہائٹ پر ہے، ورنہ مسلمانوں کا رسول تو اس کے بارے میں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا بالکل رسول خدا ایمان کے مرحلے پر تھے، ان سے بڑھ کر کس کا ایمان ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن قانون دے رہا ہے کہ جس کے باپ دادا نے جیسا ایمان ہوگا، اگر انہوں نے ایمان کے سلسلے میں اپنے باپ دادا کی پیروی کی ہوگی، اوبیڈینس ہوں گے، اوبیڈینس کے مرحلے پر ہوں گے، اوبیڈینٹ ہوں گے، اپنے باپ دادا کے ایمان اور تقوی کا ریپلیکا ہوں گے، کاپی کیا ہوگا، تو ہم نے ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ رسول خدا کی نسل تھی کہ نہیں تھی؟ پہلا سوال، تھی. مولانا تھی. کس کی نسل سے تھی؟ جناب سیدہ کی نسل سے. اب جہاں جہاں جس نے رسول خدا کی بیٹے اور بیٹیوں نے اپنے نانا رسول خدا کی پیروی کی ہوگی ایمان کے سلسلے میں، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کے ساتھ ان کو جوڑ دیا. اب ہم جس بی بی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے بی بی فاطمہ معصومہ. یہ معصومہ کا لقب جناب فاطمہ کو ملا ہے امام رضا کی طرف سے، حضرت محمد تقی جواد علیہ السلام کی طرف سے. درود بھیجیں ایک دفعہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ بی بی معصومہ برابر ہیں رسول اللہ کے. ہم یہ جناب امیر المومنین کے بارے میں نہیں کہتے کہ امیر المومنین رسول خدا سے نعوذ باللہ افضل ہیں یا ان کے برابر ہیں. نفس رسول ہیں، لیکن جو چیز بھی امیر المومنین نے لی ہے وہ رسول خدا سے لی ہے. اور بڑی ہیئر لائن، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑی تھن لائن ہے یہاں پر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب رسول خدا، جناب بی بی معصومہ رسول خدا کے برابر ہیں. وہ رسول ہیں، وہ ان کی اولاد ہیں، وہ 14 معصومین میں نہیں ہیں. لیکن قرآن نے قانون دیا. اب اس قانون کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں کہ کس پر یہ قانون اپلائی ہوا؟ کس نے رسول خدا کی طرح سے تقوی کو اختیار کیا؟ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں مجھ سے، مولانا کون ہے جو رسول خدا کی طرح ہو سکے؟ کون ہے جو رسول خدا کی طرح رسول خدا کے اعمال کو کاپی کر سکے، رسول خدا کے ڈیڈز کو اور ایکٹ کو کاپی کر سکے؟ یہ امپاسبل ہے. میں کہوں گا آپ غلط کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے پاسبل ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ دیکھو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قرآن فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول فرما رہے ہیں میری اتباع کرو، جو کام جس طرح سے میں کرتا ہوں اس طرح سے کرو، تمہارا عمل میرے عمل کی طرح ہو، تمہاری سوچ میری سوچ کی طرح ہو.
اپنے آپ کو میری ذات کے اندر فنا کر دو, اپنے آپ کو میرے اندر گم کر دو. جس طرح سے میں سوچتا ہوں اس طرح سے تم سوچو, جس طرح سے میں بات کرتا ہوں تم بات کرو, جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو. تو ہوگا کیا؟ پروردگار یحببکم اللہ, پروردگار تم سے محبت کرے گا. جس طرح سے خدا رسول خدا سے محبت کرتا ہے اسی طرح خدا آپ سے مجھ سے محبت کرے گا. لیکن کس کے صدقے میں؟ رسول کے صدقے میں. یہیں سے وسیلے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر آپ کو خدا کی محبت چاہیے رسول وسیلہ ہیں. رسول کی نماز وسیلہ ہے, رسول کا روزہ وسیلہ ہے, رسول کا حج وسیلہ ہے. جو رسول خدا نے کام کیے نیک, ان کاموں کی طرح اگر آپ کام کریں گے تو خدا آپ سے محبت کرے گا. یہاں تک اگر ہم آ گئے اور آپ میرے ساتھ ساتھ آ گئے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا میں دعویٰ کر دوں, کلیم کر دوں کہ صاحب میں رسول خدا کی طرح چلتا ہوں, میری نماز, روزہ, کردار, افکار, تھاٹس, تھنکنگ, ڈیڈز, ایکٹ سب رسول خدا کی طرح ہے؟ دعویٰ کرنے کو تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ زمانے کے امام ہیں, بہت سے جھوٹے آ گئے. لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں, لوگوں نے کہہ دیا کہ میں رسول ہوں. تو کیا ہم نے مان لیا؟ دعویٰ جب بھی ہوتا ہے, کوئی بھی آدمی کلیم کرتا ہے, آرگومنٹ کرتا ہے, اس کے لیے پروف چاہیے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بی بی معصومہ نے ہو بہو رسول خدا کی تصویر ہیں, امام موسیٰ کاظم کی تصویر ہیں, امام رضا کی تصویر ہیں, تو یہ ہمارا آرگومنٹ ہے, کلیم ہے. اس کا پروف کہاں سے؟ پروف امام محمد تقی علیہ السلام ہے, پروف امام رضا علیہ السلام ہے, پروف اور ثبوت اس کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. سب سے پہلا واقعہ امام موسیٰ کاظم کی زمانے سے پہلے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام کا واقعہ. فرمایا کہ دیکھو ستدفن بضعۃ من ولدی یا بضعۃ منی. قم سے ایک شخص آیا, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد تمہارے شہر میں میرا ایک ٹکڑا دفن ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کی بیٹی نہیں ہے جناب معصومہ, پوتی ہیں, گرینڈ ڈاٹر, پوتی ہیں. پوتی کے بارے میں کیا؟ میرا ٹکڑا. یہ اہل بیت کہاں پر کہتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا جناب سیدہ کے بارے میں میرا ٹکڑا. امام صادق فرما رہے ہیں میرا ٹکڑا. تو یہ فرمایا کس نے؟ جناب سے امام صادق علیہ السلام نے. پھر امام موسیٰ کاظم کا واقعہ کیا ملتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا شرعی مسائل لے کر آیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی بھی نکلا ہوگا. اس نے کہا یہ پیپر امام موسیٰ کاظم کو دیے, سوالات ہیں اس میں شرعی. امام موسیٰ کاظم گھر میں نہیں تھے, جوابات لکھ کے آ گئے گھر سے. اس نے دیکھا, جیب میں پرچہ رکھا گیا, رستے میں جا رہا تھا, دیکھا امام موسیٰ کاظم واپس آ رہے ہیں. کہا مولا آپ کے گھر گیا تھا, سوالات دیے, اندر سے جوابات ملے. کہا جوابات کہاں سے آئے؟ گھر سے آئے آپ کے. کہا کہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, لے جاؤ. وہ شخص لے کے چلا گیا. امام موسیٰ کاظم گھر میں آئے. جناب فاطمہ معصومہ نے کہا کہ میں نے وہ جواب لکھے تھے. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا فداہا ابوہا, بیٹیا تیرا باپ تجھ پر قربان. کہ اتنے ایکوریٹ اور پرفیکٹ جواب تھے کہ جب امام معصوم یہ فرمائے اپنی بیٹی کے بارے میں کہ تم نے جوابات دیے بالکل صحیح دیے. اب یہاں سے میں ایک اور جملہ آپ کے سامنے کہتا ہوں. ایک سوال رہ جاتا ہے, ایج کتنی تھی بی بی معصومہ کی جب یہ جوابات آپ نے لکھے؟ ایج تھی جناب معصومہ کی 7 یا 8 برس جب آپ نے یہ جوابات لکھے ہیں جو ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے. لہذا جس طرح سے امام سجاد نے جناب زینب کے بارے میں فرمایا کہ پھوپھی جان آپ وہ خاتون ہیں کہ جس نے کسی سے علم سیکھا نہیں ہے, جس نے وزڈم کسی سے سیکھی نہیں ہے, بلکہ رسول خدا کے ذریعے پنجتن کے ذریعے آپ میں وہ وزڈم منتقل ہوئی. یہ میرا جملہ ہے, حدیث کا جملہ نہیں ہے. حدیث کا جملہ یہی تھا کہ آپ کو کسی نے علم سکھایا نہیں ہے, آپ نے کسی وزڈم کو سیکھا نہیں ہے. اب یہ کنکلوژن میں نے لیا کہ پنجتن میں کا علم منتقل ہوا ہے کس طرح سے؟ اسی اسپیشل طریقے سے کہ جو پنجتن اپنا علم منتقل کرتے ہیں. دوسری چیز کہ جو ہمیں روایت میں ملتا ہے منظارہ فاطمہ المعصومہ, کہ جو روایت میں ملتا ہے, تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ بی بی معصومہ کے ساتھ جو ٹائٹل لگا ہے وہ ہے معصومہ کا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کو ٹائٹل ملا ہے قمر بنی ہاشم کا, بنی ہاشم کا چاند. بنی ہاشم بنو امیہ کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو ہیومن ویلیوز نہیں مل رہی. بنو ہاشم وہ قبیلہ ہے کہ جہاں پر ہر انسان میں, ان کے ہر بیٹے میں, ان کی ہر بیٹی میں ہیومن ویلیوز اپنی پیک پر ہیں. ان کے درمیان یہ کہنا کہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کہاں پر ہیں ہم امیجن نہیں کر سکتے.
علی اکبر موجود ہیں، اون محمد موجود ہیں، حضرت قاسم موجود ہیں، تمام موجود ہیں. وہاں پر علم حضرت ابو الفضل عباس کو دیا جا رہا ہے. آپ اس سے کنکلوژن کیا نکالتے ہیں؟ کہ مولانا حضرت عباس کی شخصیت وہ تھی جو کسی کی شخصیت نہیں تھی، اسی لیے امام حسین نے اتنا بھروسہ کیا. حضرت بنو ہاشم میں، بنو ہاشم جیسا قبیلہ، تمام کی تمام خواتین ایسی ہیں، وہاں پر لقب دیا جا رہا ہے جناب معصومہ کو معصومہ کا. وہ فضیلت جو جناب زینب کی ہے، وہ فضیلت جو بی بی حکیمہ خاتون کی ہے، وہ فضیلت جناب معصومہ کو ملی ہے. وہ کون سی فضیلت ہے؟ ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، اور ایک امام کی پھوپھی ہے. لہٰذا جناب معصومہ کے بارے میں کیا ملتا ہے ہم کو تاریخ میں؟ جو جناب معصومہ کی زیارت کرے عارفاً بحقہا، جناب معصومہ کے حق کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے، وجبت لہ الجنہ، وہ جنت کا حقدار ہے. ایک درود بھیجیں ذرا محمد آل محمد. یہاں پہ ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ مولانا بی بی زینب کے بارے میں یہ نہیں ملتا؟ نہیں ملتا. یس بالکل صحیح آپ کی بات، ایسا ہی نہیں ملتا، حدیث نہیں ملتی. جو بی بی زینب کی زیارت کرے حق کی معرفت کے ساتھ، اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہ نہیں ہے جناب زینب کے بارے میں، جناب حکیمہ خاتون کے بارے میں نہیں ہے. تو مولانا بی بی زینب کے بارے میں نہیں ہے حدیث، بی بی معصومہ کے بارے میں کیوں آئی؟ یہ مزور کی فضیلت نہیں ہے، یہ زائر کی فضیلت ہے. کیا مطلب؟ یہ حدیث بی بی زینب اور بی بی معصومہ کا کمپیئر نہیں کر رہی. یہ حدیث زائر کے اعتقاد کو بتا رہی ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کہا جائے، کسی سے کہا جائے غدیر کے میدان میں جا کر علی بن ابی طالب کا ہاتھ چومو اور مبارکباد دو بخن بخن کہہ کر، تو تم علی والے ہو جاؤ گے، غدیر والے ہو جاؤ گے، الیوم اکملت لکم دینکم میں شامل ہو جاؤ گے، ولایت مل جائے گی، جہنم سے بچ جاؤ گے. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول خدا کے بارے میں آپ یہ سب باتیں نہیں کرتے، مولا علی کے بارے میں کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ رسول خدا مولا علی کا کمپیریزن نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کے عقیدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. جناب معصومہ میں ایک خصوصیت ایسی ہے کہ جو جناب زینب میں نہیں ہے. آپ کہیں مولانا کیا مطلب؟ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں. جناب زینب کی جو زیارت کو جاتا ہے وہ کون ہے؟ جو امیر المومنین کو مانتا ہو، ہے کہ نہیں؟ امام حسن کو مانتا ہو، امام حسین کو، امام سجاد کو، امام باقر کو، امام صادق کو. کیا امام موسیٰ کاظم کو جو امام نہیں مانتا وہ بی بی زینب کی زیارت کو جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ جاتا ہے. بات تو یہیں سے خراب ہو گئی. آپ چاہتے ہیں 12 امامی ہونا، لہٰذا جناب معصومہ قوم کی فضیلت کے بارے میں جو روایت آئی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بی بی زینب سے بالا تر ہیں، آپ جناب سیدہ سے بالا تر ہیں، بلکہ یہ آپ کے عقیدے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تم فاطمہ معصومہ کو موسیٰ کاظم کی بیٹی مانتے ہو، امام رضا کی بہن مانتے ہو، محمد تقی کی پھوپھی مانتے ہو. یہ 3 امام وہ ہیں کہ جو بقیہ اماموں سے جدا ہیں. امام موسیٰ کاظم پر آ کر بہت سے لوگ آپ سے الگ ہو گئے. ہم ان کی برائی نہیں کر رہے، وہ خدا انشاءاللہ ان کے تمام اعمال کو قبول کرے اور ان کے یہ سلسلہ امامت کا اثر دے ان کو. ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں دیا گیا. ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امامی ہونا. 12 امامی کا مطلب کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب پہلے اور آخر میں حضرت حجت. لہٰذا جناب معصومہ کی زیارت کرنے والا امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی، امام علی رضا کو مانتا ہے. جو امام صادق سے ڈائیورٹ ہو گیا اس طرف وہ نہیں مانتا. لہذا یہاں آپ کی فضیلت کی بات کی جا رہی کہ تم جو معصومہ قوم کی زیارت کو گئے ہو، تم 12 امامی ہو، عارفاً بحقہا، حق کو سمجھ کر گئے ہو. لہذا یہ ایک بات. اور پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کہ جو محبت کرتے تھے شدید جناب معصومہ سے، اور وہ تمام واقعات ہیں. اب یہاں تک ایک بات ختم. اب سوال یہ ہے کہ بی بی معصومہ کی ولادت ہوئی ہے کس سال؟ 173. کتنے میں؟ 173 ہجری.
امام رضا علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 203 203. بی بی معصومہ کی وفات کب ہے؟ 200 میں. ولادت کب ہے؟ 173 اور وفات کب ہے؟ 200 میں. یعنی کتنے سال کی تھیں، کتنے برس کی عمر مبارک تھی جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے؟ 27. امام موسیٰ کاظم کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 183. 173 سے 183 10 ایئرس، 10 سال. یعنی جب 7ویں امام کی شہادت ہوئی ہے تو بی بی معصومہ کی عمر جو تھی کتنی تھی؟ 10 سال کی. ٹھیک ہے. ایک اور خصوصیت جو ہے وہ بی بی معصومہ اور امام رضا میں وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے باپ تو ایک تھے، ماں بھی ایک تھی. امام زادوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ باپ ایک ہے، ماں مختلف ہے. مولا عباس، جناب محمد حنفیہ. لیکن حضرت معصومہ کی والدہ بھی وہی تھی جو امام رضا کی ہیں، اور والد تو امام موسیٰ کاظم تھے. لہٰذا اس وجہ سے جناب معصومہ سے بہت محبت کرتے تھے. اور ایک اور وجہ یہ تھی جو تقویٰ تھا، جو پاکیزگی تھی، جو میں نے بتایا آپ کو کہ معصومہ کا جو ٹائٹل ملا ہے، یہ ایک وجہ تھی. قبر جو بنی ہے جناب معصومہ کی قم میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 199 ہجرہ میں، 199 میں مامون نے امام رضا کو بلوایا مرو یعنی خراسان یعنی آج کا مشہد. کیوں بلایا؟ ایک الگ وجہ ہے، تقریر لمبی ہو جائے گی، پھر میں 35 منٹ میں نہیں اتر سکتا، اس لیے آپ یہیں تک اس کو رکھیے. تو 199 میں بلایا. امام تقریباً 199 میں نکلے مدینے سے اور پہنچے 200. 3 سال رہے امام مرو میں خراسان میں. 3 سال بعد امام کو زہر دے دیا گیا. جب امام رضا کی کوئی خبر نہیں آئی تو بی بی معصومہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نکلتے ہیں اپنے بھائیوں کو لے کر امام رضا سے ملاقات ہونے، امام رضا کے پاس جائیں. آپ اگر 2-3 سال تک زیارت پہ نہ جائیں، آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کربلا نہیں گئے، مشہد نہیں گئے، مولانا اتنے سلسلے چل رہے تھے، چھٹی نہیں مل رہی تھی، پھر کووڈ آ گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، پاکستان جانا پڑ گیا، انڈیا جانا پڑ گیا، یہ مشکلات رہتی ہیں. تو آپ کبھی کبھی نہیں جا پاتے، دل کو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. ہم اور آپ ہیں کیا؟ کچھ نہیں ہے بی بی معصومہ کے سامنے. تو بی بی معصومہ کے دل میں ایک تڑپ اٹھی کہ میرا بھائی کی کوئی خبر نہیں آئی، ملنے جاؤں. تو بی بی معصومہ نے ایک قافلہ بنایا اور بھائیوں کے ساتھ نکلی مدینے سے خراسان جانے کے لیے. مدینے سے آپ آئیں کوفے، کوفے سے بصرہ، بصرہ سے ہوتی ہوئی آئیں کہاں پر داخل ہوئیں؟ اہواز سے ایران میں داخل ہوئیں. اہواز سے پھر شیراز، یعنی ساؤتھ ویسٹ سمجھ لیجیے آپ، وہاں سے آئیں ساؤتھ صدرن ایران کی طرف یعنی شیراز کی طرف. پھر شیراز سے آپ آئیں کہاں پر؟ چلتے ہوئے قم کی طرف. قم کے رستے میں ساوا تھا، وہاں پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی. بعض علماء کہتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ جناب معصومہ کو زہر دیا گیا ہو. ہوتا یہ تھا کہ جہاں سے لوگ، قافلہ چھوٹا سا تھا، جب مدینہ سے قافلہ چلا تو بہت چھوٹا سا قافلہ تھا، لیکن جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے. تو رسول خدا کے فرزند اور نسل سے ہونے کی وجہ سے، اور جب لوگوں کو یہ پتہ لگتا تھا یہ جا رہے ہیں، تو ہر گاؤں دیہات سے 5, 10, 15 لوگ جو مورخین نے لکھا ہے ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. جب ہو جاتے تھے تو قافلہ جو مدینے سے چلا تھا کاروان، وہ شاید 20, 25, 30 لوگوں پر تھا. لیکن جب ایران میں یہ قافلہ انٹر ہوا تو یہ کئی 100 افراد پر یہ قافلہ تبدیل ہو گیا. جب ساوے کے پاس پہنچا جو قم سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں پر روکا گیا اس قافلے کو اور لڑائی ہوئی. کئی بھائی، کئی مومنین بی بی معصومہ کے وہاں شہید ہوئے اور بی بی معصومہ کی وہاں پر طبیعت خراب ہوئی، بگڑ گئی. علماء یہ لکھتے ہیں بعض کہ ممکن ہے کہ جناب معصومہ کو زہر دیا گیا ہو. جب بی بی معصومہ کی طبیعت بگڑی تو آپ نے پوچھا کہ کم بیننا و بین قم، ہمارے اور قم کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بی بی اتنا فاصلہ، کہا کہ مجھے قم لے کر چلو. یہ جملہ ہسٹری کا ہم کو بتاتا ہے کہ بی بی معصومہ کو یہ علم تھا کہ مجھے قم میں جا کر مرنا ہے. بی بی معصومہ کو یہ پتا تھا کہ قم کی حیثیت کیا ہے. بی بی معصومہ اس بات کو جانتی تھی کہ قم کی منزلت کیا ہے، قم کی امپورٹنس کیا ہے. لہٰذا پوچھا کہ ہمارے اور قم کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اتنا ہے، مجھے فوراً قم لے کر چلو. لہٰذا جب قم آئیں، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت معصومہ آ رہی ہیں، تو وہاں پہ جو بہت بڑے راوی تھے اور امام کے شاگرد تھے وہ آئے اور انہوں نے حضرت معصومہ کے اونٹ کی مہار یعنی لگام یعنی رین پکڑی اور لے کر آئے، ایک جگہ پر رکھا. 17 دن بی بی معصومہ رہی ہیں کہاں پر؟ قم میں. اونلی 17 ڈیز، زیادہ نہیں، 17 ڈیز عبادت کرتی رہتی تھی اور پھر اس کے بعد بی بی کی وفات ہو گئی. یہ وجہ بنی
کہ جو بیوی معصومہ قم میں آئیں. ایک واقعہ ہوا بڑا عجیب. اس واقعے میں لیسن ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک لیسن یہ ہے کہ امام کا بیہیویئر، امام رضا علیہ السلام کا حاکم وقت کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، امام رضا کا پیشنس، ٹالرنس، اور امام رضا کی بہنوں کی مظلومیت، امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کی مظلومیت. یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک نظر ہے، اگر کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو تو وہ امام موسیٰ کاظمی سادات کے لیے نظر کرے. وہ کیا نظر ہے؟ توجہ سنیے گا. وہ یہ نظر کرے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 7 یا 77 یا 777 یا 7777، میں نے کیا کہا، 7 موسوی سادات یا 77 موسوی سادات یا 777 موسوی سادات یا 7777 موسوی سادات کو ہر ایک کو میں $7 دوں گا، ہر ایک کو میں $77 دوں گا، ہر ایک کو میں $777 دوں گا. اگر آپ بل گیٹس ہیں تو 7777 کی نیت کر لیجئے. اپنی سیلری، اپنی انکم کی حیثیت سے آپ نظر کیجئے 77 یا 777. جو نمبر آف موسوی سادات ہو وہ بھی 7 ہونا چاہیے، اور جو چیز آپ ایچ اینڈ ایوری سید کو دیں گے وہ بھی 7 کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ واضح ہے. تو یہ نظر دی جائے گی. علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد نے جو وقت دیکھا وہ بڑا عجیب تھا، لہٰذا اس وجہ سے امام موسیٰ کاظم کی بچوں کے لیے جو نظر کی جاتی ہے کاظمی سادات کی، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے. تو میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، بعد میں دوبارہ پوچھ لیجیے گا. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا، امام موسیٰ کاظم کی 17 بیٹیاں تھیں، 17 بیٹیاں، اور روایت کے مطابق کسی ایک بیٹی کی بھی شادی نہیں ہوئی. ہارون کے ساتھ واقعہ مشہور ہے امام موسیٰ کاظم کا کہ اس نے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کریں. واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، اس واقعے کو انشاءاللہ پھر کبھی. مامون نے خراسان سے اپنے ایک فوجی کمانڈر کو بھیجا جس کا نام تھا جلودی. اس کو رسپانسبلٹی کیا دی گئی جب اس کو اس ڈیپوٹیشن پہ بھیجا، ڈپلوائے کیا، جب اس کو کہا کہ جاؤ اور موسیٰ کاظم کی بیٹیاں خواتین کے بدن پر جو لباس ہے اس کو رہن دو، جتنے گھر میں لباس ایکسٹرا ہیں وہ سارے لے آؤ. یہ کیا بات تھی؟ جیل میں بھیجتا، بات سمجھ میں آتی. کہتا قتل کر دو، بات سمجھ میں آتی. کہتا ٹارچر کرو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دشمن ہو تم یہی کرو گے. یہ موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کے بدن پر جو لباس ہے اس کو چھوڑو، جتنے لباس صندوقچی میں ہیں، کبرڈ میں ہیں، آج کل کے حساب سے الماری میں ہیں، سوٹ کیس میں ہیں، وہ سارے لے آؤ. یعنی ان کے پاس ایک لباس ہے جو ان کے اوپر انہوں نے پہنا ہوا ہے، وہ لے آؤ. جلدودی آتا ہے، خدا لعنت کرے اس شخص کو، اور مامون پر بھی لعنت کرے خدا، جو نے ائمہ پر ظلم کیا، ائمہ کا حق کھایا، اولاد سیدہ کو اذیت دی، مومنین کو اذیت دی، اہل بیت کے چاہنے والوں کو خدا ان پر لعنت کرے انشاءاللہ، اور ہمیں ان پر لعنت کرنے والوں میں سے شمار کرے انشاءاللہ. جلدودی آیا امام کے پاس، دق الباب کیا، کھٹکھٹایا، نوک کیا دروازے پر. میں ہارون مامون کی طرف سے آیا ہوں خراسان سے، مجھے جو رسپانسبلٹی ڈیوٹی دی گئی وہ یہ کہ آپ کی بہنوں کے پاس جو لباس ہے اس کو چھوڑ دوں، جتنے لباس ایکسٹرا ہیں صرف ایک لباس چھوڑوں، سارے لباس دیجئے. ہم کانفسکیٹ کرنے آئے ہیں حکومت کی طرف سے، ضبط کریں گے لباس کو اور لے جائیں گے. جتنے زیورات ہیں، جتنے لباس ہیں وہ سب دیجئے، اور ہماری فوج اندر جائے گی اور آپ کی بہنوں سے وہ لباس لیں گے. امام نے کہا تم اندر نہیں جاؤ، میں خود تمہیں سارے لباس لا کر دوں گا. امام گئے، اپنی بہنوں سے، گھر کی خواتین سے تمام لباس لیے اور جا کر دے دیے. رزلٹ کیا ہے اس کا؟ اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی ہر بیٹی کے پاس صرف ایک لباس ہے. کوشچن، سوال، یہ کام کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کیا گیا کہ آج بھی آپ دیکھیں آپ کے گھر کی خواتین عزاداری چلا رہی ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں گھر کے اندر ریلیجیس ماحول کو مینٹین کیے ہوئے ہے. ایسا کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ 9 to 5 ہیں، بقیہ کام بیوی کر رہی ہے گھر میں، بچوں کو دین پر، مذہب پر. اس لیے کیا گیا
کہ اگر موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کے پاس ایک لباس ہوگا گندا ہو جائے گا, دھوئے گی کس طرح سے اس کو سکھائے گی, باہر نہیں نکل سکیں گی. مدینے میں شادیاں ہو رہی ہیں, مدینے میں ولیمے ہو رہے ہیں, مدینے میں کوئی مر رہا ہے, اس کا 40واں ہو رہا ہے, یہ بیٹیاں وہاں نہیں جا سکیں گی. اچھا چلی جائیں گی تو مامون کا کیا نقصان ہوگا؟ جب موسیٰ کاظم کی بیٹیاں وہاں جائیں گی, تمام کی تمام متقی, پاکیزہ, علم, معرفت رکھنے والی, یہ تبلیغ کریں گی, یہ امام رضا کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گی, یہ علی مرتضیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گی. خواتین کے ساتھ بڑی جلدی انسپائر ہوتی ہیں, یہ تبلیغ کریں گی, یہ غدیر بتائیں گی, یہ عاشورہ بتائیں گی. ان کے ساتھ وہ کام کرو کہ کوئی ٹارچر کا ثبوت نہ ملے, جیل میں نہیں بھیجا, قتل نہیں کیا, ایسا کام کرو کہ کسی کی سمجھ میں بھی نہ آئے, اور ان کو ہاؤس ڈیٹینشن میں لے جاؤ بغیر مینشن کیے ہوئے. لہٰذا ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ بعض بیٹیاں امام موسیٰ کاظم کی جب نماز کا وقت ہوتا تھا, یعنی واقعاً یہ بڑی عجیب بات ہے, صلی اللہ علیہ یا موسیٰ بن جعفر, صلی اللہ علیہ یا ابوالحسن یا علی بن موسیٰ اللہ, جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام موسیٰ کاظم کی بعض بیٹیاں انتظار کرتی تھیں کہ پہلے ایک بہن نماز پڑھے, اس کی چادر لیتی تھیں, پھر ایک بہن نماز پڑھتی تھی, پھر دوسری بہن نماز پڑھتی تھی. یہ کم ظلم ہے. فاطمہ زہرا کی بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں کہ میری ایک بہن نماز پڑھے, اس کی چادر میں لوں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھوں. یہ عبادتیں ایسے نہیں ملی ہیں ہم کو, ائمہ کی بیٹیوں نے اور بیٹوں نے قربانیاں دی ہیں عبادتوں کے لیے. یہ واقعہ آپ نے سن لیا, زمانہ گزرا, مامون نے بلایا امام رضا کو, کہاں؟ مشہد. جب مشہد پہنچے تو دربار کے اپنے پیلس کے برابر میں گھر دیا. امام نے کہا نہیں, میں مسجد میں رہوں گا. امام مسجد میں رہتے تھے. جب کورٹ لگتا تھا دربار تو مامون بلاتا تھا امام کو, امام برابر میں بٹھاتا تھا. امام برابر میں موجود تھے, مامون تخت پر موجود تھا. جلودی کی انٹری ہوئی, جلودی نے انٹرنس سے داخل ہوا دربار میں. جیسے ہی دربار میں داخل ہوا, امام رضا جانتے تھے کہ مامون سزا دے گا جلودی کو. امام نے فرمایا مامون کے کان میں کہ جو میرا حق ہے تم پر, اس حق کی قسم دیتا ہوں, جلودی کو معاف کر دو, ہم نے معاف کیا. توجہ فرمائی آپ نے کہ جس نے لباسوں کو چھینا تھا آ کر, امام کہہ رہے ہیں تمہارا حکم تھا, اس کو معاف کر دو. جلودی وہاں سے سمجھا کہ امام رضا میری شکایت کر رہے ہیں کہ اس کو سزا دو, اس نے ہماری بہنوں سے لباس چھینے تھے. توجہ فرمائی آپ نے. اگر آپ کے ذہن میں امام کی معرفت کلیئر نہیں ہوگی, امام کے ساتھ بدگمانی مت رکھیے. امام کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی غلط کانسپریسی نہیں کرے گا. امام نام ہے خدا کی طرح رحمان اور رحیم شخصیت کا. امام وہ ہستی ہے کہ جس سے پناہ مانگے امام پناہ دیتا ہے. امام حر ابن یزید لشکر کے لشکر کو پانی دے رہا ہے. امام دعا فرما رہے ہیں, امام مدد کر رہے ہیں, امام اپنے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں. امام مامون کو دعا دے رہے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی, اولاد ہو جائے گی تیریاں. متوکل کے پیر میں ایک پھوڑا نکلا, دانا نکلا, سرجری ہوئی. امام نے آ کر دعا کی. جب اس نے مطالبہ کیا, جس نے امام سے جس طرح کی مدد مانگی امام نے اس کی مدد کی. یہ ہمارا پرسپشن, ہماری اپروچ امامت کے بارے میں غلط ہے کہ امام ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے, امام ہمارے خلاف کانسپریسی کر دیں گے. میں جلودی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, آپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. تو جلودی یہ سمجھا کہ امام رضا میری شکایت کر رہے ہیں. امام رضا اس کی سفارش کر رہے تھے کہ دیکھو جلودی کو معاف کر دو. جلودی نے کھڑے ہو کر جب دیکھا, یہ اس نے کہا کہ یہ علی بن موسیٰ رضا میری شکایت کر رہا ہے. اس نے مامون سے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ علی بن موسیٰ رضا کی بات کو مت سنیے گا, یہ میرے خلاف شکایت لگا رہا ہے, یہ غلط بات کر رہا ہے آپ سے, اس کی بات کو مت سنیے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں معاف کر دو. یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دو. مامون نے کہا میں اس کی بات نہیں سنوں گا. جلاد کو حکم دیا گردن اڑاؤ اس کی. توجہ فرمائی آپ نے کہ اگر وہ یہ نہ کہتا, کیوں نہیں کہا اس نے؟ کیونکہ امام رضا سے واقف نہیں تھا, امام رضا کی مہربانی سے واقف نہیں تھا, امام رضا کی رحمت سے واقف نہیں تھا. لہٰذا یہ جو ہم کو کہا گیا کہ زیارت پہ جاؤ امام رضا کی, عارفاً بحق ہی, امام رضا کی زیارت کی معرفت رکھ کر. یعنی کیا مطلب امام کی معرفت؟ امام کی معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واجب کو واجب سمجھو, حرام کو حرام سمجھو. اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ امام کے بارے میں یہ سمجھ کے جاؤ کہ امام کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا. امام شفیق ترین محبت کرنے والے باپ کی طرح تم سے محبت کرتا ہے. امام محبت کرنے والی ماں کی طرح تم سے محبت کرتا ہے. لہٰذا یہ واقعہ ہوا
اور امام نے یہ کام کیا. تو جناب معصومہ نے یہ وقت گزارا. اس کے بعد بی بی معصومہ آئیں اور اس کے بعد 17 دن رہیں اور بی بی معصومہ کو وہاں پر وفات ہو گئی. لوگوں نے طے کیا کہ کیا کیا جائے, کس طرح سے دفن کیا جائے. ایک بوڑھے, سب سے بوڑھے متقی شخص کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم بی بی کے جنازے کو قبر میں رکھنا. متقی ترین شخص تھا. ابھی بی بی کے جنازے کو قبر میں اتارا جانا تھا کہ دور سے 2 گھڑ سوار آتے دکھائی دیے اور وہ آئے, انہوں نے سب کو پیچھے کیا, جسد حضرت معصومہ کو اپنی آغوش میں لیا, ان کے چہروں پر نقاب تھی اور انہوں نے جناب معصومہ کے بدن مطہر کو قبر میں رکھا. آپ نے سنا نا مجھ سے ابھی یہ واقعہ کہ جب بی بی معصومہ قم میں آئیں تو جس ناقے پر, جس اونٹ پر آپ تشریف فرما تھیں, سب سے بڑے عالم نے قم کے مہار کو پکڑا, رین کو پکڑا اور لے کر آئے. اور اس کے بعد کتنے احترام کے ساتھ دفن کیا گیا, کتنے سکون سے بی بی معصومہ نے عبادت کی. لیکن بی بی معصومہ کون ہے؟ ایک امام کی پھوپھی ہے, ایک کی بیٹی ہے, ایک کی بہن ہے. میں یہ سوال کروں گا کہ کیا جناب زینب ایک امام کی پھوپھی نہ تھی؟ کیا بی بی زینب ایک امام کی بیٹی نہ تھی؟ کیا بی بی زینب ایک امام کی بہن نہ تھی؟ یہ بی بی معصومہ کو جس طرح سے عزت دی کہ میں کہوں گا بی بی معصومہ آپ نے بڑی مظلومیت کے ساتھ زندگی گزاری. لیکن آپ کی پھوپھی جناب زینب جب شام میں داخل ہوئی ہیں, جب کوفے میں داخل ہوئی ہیں, تو کس طرح سے داخل ہوئی ہیں؟ مجمع عام میں صدقے کے کھجور پھینکے گئے, صدقے کی روٹیاں پھینکی گئیں. کبھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا مجمع عام میں, کبھی یزید کے دربار میں خطبہ دیا. میں کہوں گا بی بی معصومہ آپ کو آپ کے بھائی نے, آپ کے برادر نے, آپ کے بھتیجے امام محمد تقی نے, یا بعض روایات کے مطابق آپ کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم نے دفن کیا. لیکن کس طرح سے جناب سکینہ کو دفن کیا گیا؟ کیا یہ ننھی بچی حسین ابن علی کی یتیم بچی امام کی بیٹی نہ تھی, ایک امام کی بہن نہ تھی؟ کس طرح سے دفن کیا گیا؟ شاید یہی وجہ ہو کہ امام رضا نے فرمایا کہ جب بھی کسی مظلوم پر رونا, میرے جد حسین پر ضرور رونا. میں کہوں گا بی بی معصومہ یہ تمام واقعات آپ کے ساتھ پیش ہوئے, لیکن وہ مرتبہ جناب زینب کا تھا, وہ 3 سال کی یتیم بچی کا تھا, وہ مرتبہ جناب معصومہ قم کا تھا, وہ مرتبہ فاطمہ زہرا کا تھا. میں کہوں گا بی بی آپ کو جب دفن کیا گیا, شیعوں نے آ کر آپ کی قبر کی زیارت کی, مومنین نے آپ کی قبر کی زیارت کی, مومنین نے آپ کی قبر کا بوسہ لیا. آج تک آپ کی قبر پتہ ہے, لیکن رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کی تاریکی میں کس طرح سے دفن کیا گیا, رات کی تاریکی میں کس طرح سے نماز پڑھائی گئی. جب بچے روتے تھے تو رونے نہ دیا گیا, جب فاطمہ زہرا گریا کرتی تھی تو آ کر کہا گیا علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے. رات کو روتی ہیں ہمارا آرام خراب ہوتا ہے, دن کو روتی ہیں ہمارا کاروبار زندگی متاثر ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا بضعۃ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم, امام محمد تقی, امام علی رضا, پنجتن 14 معصومین, 12 اماموں کی بارگاہ میں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے جو مومن مومنات اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں, ان کی عزاداری کو امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرما. جو اس ادارے کے, اس امام باڑے کے منتظم ہیں, بانی ہیں, ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. جو اس امام باڑے میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب سے اس خدمت کو قبول فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. ان کی بارگاہ میں ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما. پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. جو مومن مومنہ اپنے دل میں کوئی حاجت, دعا, پریشانی لے کر آیا ہے, پروردگار بی بی معصومہ کے صدقے میں اس کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار اس کو ہر مشکل سے نجات دلا. حاجت مندوں کی حاجت کو حاجت روائی فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا۔ ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خواب پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، ان کی غربت میں کروں کیسے گوارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن حسین، مولا حق امام یا حسن حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین
شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی لاڈلی ہائے سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابابن میں چلی جس کی ابابن میں چلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین حسین شام غریب آ گئے شام آ گئے ہائے عابد کو غیرت کھا گئے عابد کو غیرت کھا گئے پیرے پہ زینب آ گئے پیرے پہ زینب آ گئے عباس اور اکبر کہاں مولا امام یا حسن حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین 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 محمد و آل محمد صلوات متوجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا خیرت اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلى جدك وابيك وعلى امك واخيك وعلى اخيك بالفضل العباس ابن امير المؤمنين وعلى ولديك الشهيدين العليين وعلى سائر المستشهدين بين يديك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولا غريب الغرباء ويا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا نيس النفوس أيها المدفون بأرض الطوس يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا رضا راضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولا يا سيدي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك بنت موسى بن جعفر السلام عليك بنت خمسة النجبة السلام عليك بنت العمة المعصومين السلام عليك بنت موسى بن جعفر السلام عليك يا أخت الإمام الرضا ويا عمة الإمام الجواد بحق أبيك باب الحوائج وبحق أخيك الإمام الرؤوف بحق ابن أخيك الإمام الجواد اشفعي لنا عند الجنة صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد على محمد وآل محمد Assalamu alaikum, brothers and sisters. Just quickly before the niyaz, I know you're waiting for that as well.